सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए है जो मुत्तकियों का वली यानी दोस्त है। मैं उस पाक ज़ात की बहुत ज़्यादा क़यामत तक पाकीज़ा हम्द बयान करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, न जहानों में उसका साझी नज़ीर और शबी है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। आप अव्वलीन व आखरीन के सरदार हैं और अल्लाह की तमाम मखलूक़ात के उसवा हैं। ऐ अल्लाह, अपने बंदा और रसूल मोहम्मद और उनकी पाकीज़ा आल, उनके बाबरकत रोशन सहाबा किराम पर, ताबईन पर और जो दुरुस्त तरीक़े से आहो गिरिया जारी करते हुए और तवाज़ु इख्तियार करते हुए उनकी पैरवी करें, सब पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह का फरमान है, और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह के बंदो, ज़िंदगी के लहव लग़व के माबैन, उसके हिर्सो आस की गहमा गहमी में और उसके सामान के हुसूल और उसकी रौनक से लुत्फ़ अंदोज़ होने में, बाहमी सिराओ नज़ा की तपिश और उसकी चमक दमक से धोखा खाने में लंबे चौड़े दावों का बाजार गर्म होता है और खीरा कुन जामो गुमान के गलत, झूठे और फरेब दहिंदा झंडे बुलंद होते हैं। अल्लाह के बंदो, ये दावेदारियों और मज़ाइम की वो किस्में हैं जो किसी दलील पर खड़ी नहीं होती और न किसी सीधे रास्ते पर इस्तेवार होती हैं और न किसी दलील की तरफ लौटती हैं और न किसी बुरहान पर इनका इस्तेनाद है। हर चंद की इसकी सूरतें मुतनव्वे हैं, इसकी किस्में बकसरत और मुतअद्दिद हैं, लेकिन इनमें सबसे शदीद नुकसानदेह, फ़ायदे के एतबार से सबसे ज़्यादा ज़रर रसां, राह के एतबार से सबसे ज़्यादा गुमराह और नतीजे के एतबार से सबसे ज्यादा कबीह वो दावेदारियां हैं जो इस बात पर कायम है जिससे रब ताला ने अपनी मुहकम तंजील में अपने इस कौल से मना फरमाया है। बस तुम अपनी पाकीज़गी आप बयान न करो, वही परहेजगारों को खूब जानता है। यानी वो जानता है कि नफ्स का तज़किया करने, उसकी तरफ बऐने ताज़ीम व इजाब देखने, उसकी बकसरत तारीफ़ करने, उसकी कमियों और ख़राबियों से चश्म पोशी करने और नक्स, खलल या कोताही के किसी भी इकरार को बिल्कुलिया नकारने के सिलसिले में तुम अल्लाह तबारक व तआला का कितना तक़वा अपनाते हो। अल्लाह के बंदो, इससे भी कहीं ज्यादा बुरा हिदायत, फलाह, मनहज की सलामती, मसलक की दुरुस्तगी और रास्ते की सेहत के दावे हैं। ये चीज़ उनके यहाँ जाहिर होती है जिनके दावे और मज़ाइम बहुत हैं और उन पर दलाइल व बराहीन कम हैं, बल्कि है ही नहीं या नहीं के जैसे हैं। और वो दावा है कि वो अपने रब की जानिब से हिदायत पर हैं और उन कामयाब लोगों में से हैं जिन्होंने वो पा लिया जिसकी उन्हें रग़बत थी और उससे महफूज हो गए जिससे वो डरते थे। अल्लाह के बंदों में से जब ये फरीक हर ज़माने में अपने दावों और मज़ाइम के साथ मौजूद रहा है, तो हमारे पाक रब ने अपनी मुहकम किताब में इसके बारे में ऐसे कलाम से बात की है जो कि रुश्द व हिदायत देने वाला, बयान करने वाला, खैर खा और ख़बरदार करने वाला मना कुनंदा है, जो इस मामले में हक़ से पर्दा उठाता है और इस सिलसिले में ऐसी सही पर रहनुमाई करने वाला है जिससे तशनगी मिट जाती है, बीमारी को शफा मिलती है और टेढ़े मेढ़े आज़ार ख़त्म होते हैं और झूठे मज़ाइम का इब्ताल होता है और वो सीधे रास्ते की हिदायत करता है। अल्लाह सुब्हानहू ने इस मकाम पर जिक्र करके रहनुमाई की कि वो लोग जिनके बारे में ये कहना दुरुस्त है कि वो अपने रब की हिदायत पर हैं, यानी अपने रब के नूर, बुरहान, इस्तिकामत और दुरुस्तगी पर अल्लाह की तौफीक व तस्दीद से हैं, और वो लोग जिनके बारे में ये कहना सही है कि वो कामयाब हैं, यानी उन्होंने अपनी तलब पा लिया और जिससे दूर भागे उससे महफूज रहे, वो लोग दर हकीकत मुत्तकी लोग हैं जिन्होंने उस काम के करने में अल्लाह का तकवा इख्तियार किया जिसके करने से अल्लाह ने मना किया है, तो उन्होंने उसकी मासियत से इज्तिनाब किया। जिन फ़राइज़ का उसने हुक्म दिया उसमें
ان میں انہوں نے اس کا تقوی اختیار کیا، چنانچہ ہمیشہ اس کی اطاعت بجا لائی، اور یہ دراصل ان کی حقیقی صورتحال ہے۔ اسے امام جریر طبری رحمہ اللہ اور ساری امت کے علماء نے ذکر کیا ہے، اللہ انہیں بہتر بدلوں سے نوازے۔ اسی طرح اس بات کا بیان ہے کہ متقی لوگوں کو ان کے رب نے چند صفات سے بطور خاص نوازا ہے جو ان کی حالتوں کو بیان کرتی ہیں، ان کی خوبصورت خصلتوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور ہمتوں کو ان کے منہج کو اختیار کر کے اور ان کے راستے پر چل کر ان سے جا ملنے کے لیے مہمیز کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں متقیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اس صاحب عزت نے فرمایا ہے الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دی ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ روشن صفات، واضح علامتیں اور پسندیدہ احوال ہیں جن سے متصف لوگ اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی میں شریف ترین منزل کو پہنچتے ہیں، اور یہ اوصاف انہیں اللہ کی خوشنودی اور اس کی محبت اور اس کی کرامت والے گھر جنت میں داخل ہونے کے مقصود تک پہنچاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، ان صفات میں سب سے پہلی صفت قول و اعتقاد اور عمل کے اعتبار سے غیب کی تصدیق ہے۔ یہ متقی بندے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اس کے اندر دوبارہ زندہ اٹھائے جانے، حشر، حساب، جزا و سزا، پل صراط، کرسی، عرش، جنت اور جہنم سب پر ایمان لائے۔ انہوں نے موت کے بعد زندگی پر ایمان رکھا اور ہر اس چیز پر ایمان رکھا جو انسانی حس سے غائب ہے اور جس کی خبر اللہ نے اپنی کتاب میں اور جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح میں کی ہے۔ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس کے ظاہر حدود و فرائض کو ادا کر کے، جیسے بتمام رکوع و سجود، صاحب قدرت کا قیام کرنا، تلاوت، تسبیح، تحمید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور اس کے علاوہ وہ ارکان، واجبات، سنن اور آداب کی ادائیگی اور باطنی حدود و فرائض کو ادا کر کے، جیسے خشوع و تواضع، حضور قلب اور اللہ کی جو آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں ان کے معانی پر غور اور سچی پیروی ان اقوال و اعمال میں ظاہر ہوتی ہے جو آدمی کرتا ہے یا چھوڑتا ہے، اس لیے کہ نماز، جیسا کہ ہمارے رب صاحب عزت نے بتلایا ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی لیے اگر اس کی نماز اسے گناہ سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے نماز میں خلل سے کام لیا، اور جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے ویسا اسے قائم نہیں کیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن اسے قائم کرنے والے کم ہیں۔ ان کی تیسری صفت، جیسا کہ امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا ہے، یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں تمام لازم حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ چاہے زکوٰۃ ہو یا ان اہل و عیال پر خرچ کرنا جن پر خرچ کرنا قرابت یا ملکیت وغیرہ کی وجہ سے ان پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و ملکیت میں جو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں خرچ کے وہ تمام معانی شامل ہیں جن پر خرچ کرنے والے کی تعریف کی گئی ہے، اور وہ مال حلال ہے جس میں حرام کا شائبہ نہ ہو۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ ان کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے اور جو کچھ ان سے پہلے انبیاء لے کر آئے اس پر ایسے بالجزم تصدیق سے کام لیتے ہیں جس پر شک کا گزر نہیں ہو سکتا۔ ان انبیاء میں سے وہ کسی کے بیچ تفریق سے کام نہیں لیتے اور اپنے رب کی طرف سے جو وہ لے کر آئے اس کا وہ انکار نہیں کرتے۔ ان کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ اس پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں جس کا مشرکین انکار کرتے تھے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا، نشر، ثواب، عقاب، حساب، میزان، صراط، جنت، جہنم اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ نے اپنے مخلوق کے واسطے قیامت کے دن کے لیے تیار کیا ہے،
اور وہ یوم آخرت پر ایمان ہے جو مومن کو اللہ کے کمال تقوی و خشیت سے نوازتا ہے اور اس کی عظیم خشیت اوامر کی بجاوری اور نواہی سے اجتناب پر ابھارتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں نیک بندوں سے کیے گئے اس کے اچھے وعدوں سے ظفریابی کی امید کرتے ہوئے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے عاصیوں کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ پتہ چلا کہ یہ عظیم صفتوں اور جمیل خصلتوں والے متقی لوگ ہی اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں کہا جائے کہ وہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، یعنی اس کے نور، برہان، استقامت اور درستگی پر ہیں، اللہ کی عطا کردہ درستگی اور توفیق سے۔ اور یہی لوگ اس بات کے بھی مستحق ہیں کہ انہیں کہا جائے کہ یہ کامیاب ہیں، یعنی اپنے اعمال اور اللہ پر، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے مطلوب کو پانے والے ہیں، یعنی جزا سے فیض یابی، جنتوں میں ہمیشگی، اور اپنے دشمنوں کے لیے اللہ نے جس عذاب کو تیار کر رکھا ہے اس سے نجات۔ ان کریمانہ آیات میں جیسا کہ حبر الامہ ترجمان قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے تعریضاً مذمت ہے جن کا گمان یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء جو کچھ لے کر آئے وہ اس کی تصدیق کرنے والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور اس انکار کے باوجود وہ دعوے دار تھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اس انکار کے باوجود وہ دعوے دار تھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حبر الامہ نے جو کچھ کہا وہ ختم ہوا۔ اسے امام جریر طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بغیر آئی ہوئی دلیل، بغیر معتبر حجت، صحیح نص، عقل سلیم اور درست صائب صورتحال کی ہدایت و فلاح کے دعوے داروں سے دھوکہ کھانے سے ہوشیار رہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو ہدایت طلب کرنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے، جس کا ذمہ لے لے اس کے لیے کافی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں، مخلوقات میں اس کے پسندیدہ، محبوب اور چنیدہ ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل، اصحاب اور جو ان کے نقوش کی پیروی کریں اور ان کے طریقے کا اتباع کریں ان پر۔ اما بعد، بلا شبہ ان متقیوں کے وصف میں ہمارے صاحب عزت رب کے اس قول میں اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں بہت سے فوائد اور اسرار ہیں جنہیں مفسرین نے بڑے اچھے اور کامل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے علامہ عبد الرحمن سعدی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں من کا استعمال کیا ہے جو کہ تبعیض یعنی جز پر دلالت کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ ان سے ان کے مال کا ایسا تھوڑا حصہ ہی چاہتا ہے جو نہ ان کے لیے نقصان دہ ہو اور نہ ان پر بھاری ہو، بلکہ وہ اسے خرچ کر کے نفع اٹھائیں اور ان سے ان کے بھائی فائدہ اٹھائیں۔
اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مال جو تمہارے سامنے ہے تمہاری قوت و ملکیت سے حاصل ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے اور نوازا ہے۔ تو جیسا کہ اس نے تمہیں نوازا ہے اور بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے، تو تم اس کی بعض نوازشوں کو نکال کر اس کا شکر بجا لاؤ اور اپنے بے مایا بھائیوں کی داد رسی کرو۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کو بکثرت جوڑتا ہے، اس لیے کہ نماز معبود کے لیے اخلاص کی ضامن ہے اور زکوٰۃ اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے کی ضامن ہے۔ پتہ چلا کہ بندے کی خوشبختی کا عنوان معبود کے لیے اس کا اخلاص اور مخلوقات کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے، اسی طرح بندے کی بدبختی کا عنوان اس کے پاس ان دونوں کا نہ ہونا ہے کہ نہ اخلاص ہو اور نہ احسان۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان متقیوں کی صفات سے خود کو مزین کرو جو اللہ کی ہدایت سے واقعی ہدایت یافتہ ہیں، اللہ سے مانگی ہوئی چیز کو پانے والے ہیں اور یوں اللہ کی رضا سے فیضیاب اور اس کے عذاب سے بچنے والے ہیں۔ درود و سلام بھیجو اللہ کی بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ پر کہ اللہ نے تمہیں اپنی محکم کتاب میں اس کا حکم دیا ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر ایسے ہی رحمتیں بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل کی، اور اللہ تو ان کے چاروں خلیفہ ابو بکر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، بقیہ ساری آل، تمام صحابہ اور تابعین سے، اور جو درست طریقے سے قیامت تک ان کی پیروی کرے ان سے راضی ہو جا، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور احسان سے راضی ہو جا۔ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ دین کے حکام کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے حکام کی حفاظت فرما، شرک اور مشرکین کو رسوا کر، اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ تو اپنے دین اور اپنے کتاب کی مدد فرما اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنی خاص توفیق سے نواز اور انہیں بہتر مشیر کار سے نواز۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جو تیری رضا اور منشا کے مطابق ہو اور جس میں مسلمانوں اور اسلام کا فائدہ ہو۔ اے اللہ ہمیں تقوی سے نواز، اے اللہ اور تو ہمارے نفسوں کا بہتر تزکیہ کر، اے اللہ تو ہی سب سے اچھا تزکیہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو ہماری دنیا کی اصلاح فرما کہ جس میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت بنا دے کہ جس میں ہمارا معاد ہے۔ اے اللہ زندگی کو ہمارے لیے بھلائی اور موت کو ہمارے لیے تمام خرابیوں سے راحت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زوال سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اے اللہ اچانک تیرے انتقام سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا، اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو ہمارے لیے اور تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی کافی ہو جا۔ اے اللہ ہم دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیے نصر و مدد اور تائید لکھ دے۔ اے اللہ جو لوگ سرحدوں پہ تعینات ہیں، اے اللہ ان سپاہیوں کی مدد فرما اور ان کے ذریعہ تو دین کی مدد کر۔ اے اللہ مسلمانوں کے زخموں کو اے اللہ تو بھر دے، اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ اگر تو ہم پہ رحم نہ فرما تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں
نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پر اور صحابہ پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔